अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज आपसे बहुत ही मज़ाहिया और हकीकत पर मबनी एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने लगा हूं कि आप ख़ुद अपने गिरबान में झांकेंगे कि मैं क्या सही रहा हूं और आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। मेरा ये ख्याल है कि तमाम पाकिस्तानियों का सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है सिवाय चंद एक लोगों के। मैं आज एक मार्केट में गया, वहाँ पे कुछ गैदरिंग थी यानी दुकानदारों की सबकी। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये जैतून का तेल जो है ये आप इस्तेमाल करें। तो कहते हैं जी ये गर्म होता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपको कैसे पता है कि ये गर्म होता है, पहले आप इस्तेमाल करते हैं? कहते नहीं करते तो नहीं है। तो फिर आपको पता कैसे चला कि गर्म होता है? लेकिन कहते हैं जी गर्म होता है। मैंने कहा चलें आ जाएं, इसका एनालिसिस करते हैं कि जो बनौले का तेल है उसमें किलो कैलोरीज 8800 पर केजी यानी किलो कैलोरीज पर केजी के हिसाब से गिनी जाती हैं, वो होती हैं 8800 कैलोरीज होती हैं और इसमें 7800 हैं सोयाबीन के बराबर। तो ये गर्म हुआ या बनौले का या सरसों का? सरसों में 8100 होती हैं, तो वो ठंडे हो गए और ये गर्म हो गया कैसे? तो जवाब कोई नहीं था। मैंने इसी तरीके से एक फार्मर की गैदरिंग में गया तो उनको मैंने कहा कि जैतून की खल डाल लें। कहते ये गर्म होती है। तो जिस कौम ने 30 साल लगाए हों मुर्गी को ठंडा करने में, यानी आज से 30 साल पहले मुर्गी बहुत गर्म थी, जो लोग खाते थे वो कहते जी मुर्गी गर्म होती है, हम रोज़ाना नहीं पकाते। भाई पैसे पास नहीं होते थे और कहते थे जी मुर्गी गर्म है। आहिस्ता आहिस्ता लाइफस्टाइल चेंज हुआ, 30 साल लगे, अब मुर्गी रोज़ाना खाई जा रही है और किसी को गर्मी नहीं हो रही। किसी न किसी शक्ल में हर घर में रोज़ाना खाई जा रही है। मसलन अगर मुर्गी सालन में नहीं पकी तो बर्गर की सूरत में, शवारमे की सूरत में, KFC की सूरत में, यानी किसी न किसी सूरत में, नगर्स की सूरत में ये खाई जा रही है। रोज़ाना मुर्गी खाते हैं और आप गर्मी नहीं होती। इसी तरीके से अंडा पहले गर्म था, आज से 30 साल पहले बहुत गर्म हुआ करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खाते गए और अब वो अंडा ठंडा हो चुका है, क्योंकि रोज़ाना हर बंदा नाश्ता अब अंडे से कर रहा है। तो अंडा जो है अब ठंडा हो चुका है। इसी तरीके से अब आ जाएं जी अगले पॉइंट पे कि जी अच्छा मज़े की बात यह है कि एक और बात भी इस पे जैतून पे कर लेते हैं कि सऊदी अरब वाले शुरू से जैतून का तेल खाते हैं, लेकिन उनको गर्मी नहीं होती। वो तो पानी की तरह पीते हैं जैतून का तेल, लेकिन उनको गर्मी नहीं होती। तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी कोई अनोखी कौम नहीं है जिनको गर्मी फटाफट हो जाती है? यानी वैसे हमने कहना है जनाब कि ये सुन्नत है, ये ऐसे है, सऊदी अरब हमारा जो है लीडर है इस्लामी ममालिक का, तो फिर जब उनकी खुराक पे आते हैं तो वो उनको गर्मी नहीं हो रही और आपको हो रही है। क्या आपका सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ है? और मैं साबित करूंगा कि पाकिस्तानियों को सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। अब अगली बात पे आ जाते हैं जी। अच्छा जी, अब आते हैं जी इस पे कि जनाब ये जो तेल है इसकी अफादियत ज़्यादा है दूसरे तेलों से। गर्म होने का कंसेप्ट जो है ये मुझे आज तक समझ ही नहीं आया। भाई हर वो चीज़ जो ताकतवर होती है उसको ये कहते हैं ये गर्म है। जब खाने ही टिंडे आलू मैंने, बल्कि आलू को भी गर्म शायद कह देते हो, टिंडे कद्दू खाएंगे तो उससे गर्मैश कैसे पैदा होगी? है ही सारा फाइबर। चोकर खाएंगे तो हजम ही नहीं होना, तो ठंडा ही महसूस होना है ना आपको।
اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ روزوں میں پراٹھے کیوں کھاتے ہیں؟ پھر اس میں تیل ہوتا ہے، وہ گرم ہوتا ہے. تو ادھر آپ صبح صبح پراٹھا اس لیے کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوک نہیں لگے گی، کیونکہ طاقتور ہوتا ہے اور گرمی بھی نہیں لگتی. ویسے میں آپ کو ایک سائنٹیفک بات بتا دیتا ہوں کہ جس چیز کو کھا کے زیادہ پیاس لگے اس کو پاکستانی گرم کہتے ہیں. آئل جو ہے یا فیٹس، یہ کھا کے پانی کی پیاس نہیں لگتی، بہت کم ہو جاتی ہے. اسی لیے پراٹھے کھائے جاتے ہیں روزوں میں. روزوں میں کیا زیتون کا تیل ٹھنڈا ہو جاتا ہے یا باقی تیل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں؟ نہیں، تیل تو وہی ہے. تیل کو پتہ نہیں ہے کہ یہ رمضان چل رہا ہے یا بغیر رمضان کے مجھے کھایا جا رہا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں، کیونکہ ایک پاکستان کا ہر بندہ ہی ڈاکٹر ہے اور کوئی چھوٹا موٹا ڈاکٹر نہیں ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ ڈاکٹر ہے، اور وہ فتویٰ جاری کرنے میں تو ایک سیکنڈ نہیں لگاتا، یہ گرم ہے یہ ٹھنڈی ہے، یہ گرم ہے یہ ٹھنڈی ہے. یعنی اس کو کوئی علم نہیں ہوتا کہ بھئی اس کی کیا افادیت ہے، گرم کس کو کہتے ہیں، ٹھنڈا کس کو کہتے ہیں. لیکن وہ فتویٰ داغ دیتا ہے کہ جناب یہ گرم ہے، اس کو کھائیں گے تو آپ کو گرمی لگے گی، آپ کے سینے میں گرمائش ہو جائے گی، آپ کے مثانے میں گرمی چلی جائے گی، آپ کے وہاں گرمی چلی جائے گی. حالانکہ انرجی کا مثانے کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. لیکن فتویٰ داغ دیں گے. اسی طریقے سے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب فیٹ ڈیکمپوز ہوتی ہے باڈی میں تو اس میں فیٹ میں سے پانی نکلتا ہے. اس کا بائی پروڈکٹ پانی ہوتا ہے. انرجی لے لی اور باقی پانی رہ گیا، جس کی وجہ سے ہمیں پیاس نہیں لگتی. فیٹ میٹابولزم میں پانی ایکسکریٹ ہوتا ہے. اسی لیے ہم لوگ صبح پراٹھا کھاتے ہیں رمضان شریف میں کہ پانی جو فیٹ ہم نے کھائی اس میں سے پانی نکل کے تو ہماری ضرورت پوری کر لے گا، اور اس وقت ہم اس کو ٹھنڈا کہتے ہیں. لیکن جب ویسے کسی سے پوچھیں، میں کہتا ہوں آپ کسی نائی سے پوچھ لیں جو بال کاٹتا ہے کہ بھئی مجھے جو ہے بخار ہے یا مجھے آج کل گرمی ہو گئی ہے تو میں کیا کروں، تو آپ کو نسخہ داغ دیتا ہے کہ یہ لو. یعنی پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو بال کاٹ اپنے، تو نسخہ کیوں دے رہا ہے بھائی، تجھے کیا پتہ، لیکن وہ دے گا. بات آخر پہ یہی آ جاتی ہے کہ کسی کی بھینس بیمار ہوئی تو وہ بھاگا جا رہا تھا، مولوی صاحب نے پوچھا، مسجد کے سامنے کھڑے تھے، بھائی کدھر بھاگا جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی میری بھینس بیمار ہے. اس نے کہا یہ دوائی دے دو. اگلے دن وہ آیا جی کہ وہ بھینس تو مر گئی ہے. آپ نے کیسا نسخہ؟ کہتے مر تو میری بھی گئی تھی. یعنی نسخہ دینے سے باز نہیں آنا. وہ اپنی بھی مار کے کھڑا تھا، لیکن اگلے بندے کو اس نے خالی جھولی نہیں جانے دیا، اس کی جھولی بھر کے بھیجا کہ یہ جا یہ کھلا اور اس کے بعد بھینس کو مار لے. لیکن مولوی صاحب کے در سے کوئی سوالی واپس نہیں گیا خالی. اس طرح کی قوم ہے. اب ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ اسی لیے میں اس طرح کی ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں، غصے والی بھی اور حقیقت پر مبنی، کہ بھئی ہم کیسی قوم ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتہ، ہم تو ابھی گرم ٹھنڈے سے نہیں نکلے. میں نے بتایا نا کہ جو قوم مسواک کے سائز پہ متفق نہیں ہو سکی، یعنی جو کہتے تھے کہ سوا بالش ہونا چاہیے اتنا، وہ ٹھیک ہے، وہ سنت کے مطابق ہے. جو یہ نہیں کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اور دوزخ میں جائے گا. اس بات پہ ہم نے بغداد گوا دیا. ہلاکو خان آیا، اس وقت مناظرے یہ چل رہے تھے، اور اس نے پورا بغداد تہس نہس کر دیا. اس نے کہا بھئی چلو آپ مسواک کرتے رہنا، دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں نے پہاڑ بنایا ہے کھوپڑیوں کا، انسانی کھوپڑیوں کا اس نے پہاڑ بنا دیا تھا، مسلمانوں کی تھیں وہ، دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کتنے دوزخ میں جاتے ہیں کتنے جنت میں جاتے ہیں. لیکن ہم پھر بھی باز نہیں آئے. آگے آ جائیں کہ چلیں باقی تو پھر بھی مسلمان ٹھیک ہیں. ہمارے جو سب کنٹیننٹ ہے، یعنی انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، اس میں بھی ہم سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا
تو تحریک میں سب سے زیادہ رول جو تھا وہ بنگالیوں کا تھا. تحریک بنگال سے اٹھی تھی اور انہوں نے ہی ہمیں پاکستان لے کے دیا. پاکستان سے تو اٹھا ہی کوئی نہیں تھا. یہ تو موج، یہ اس وقت بھی برائلر ہی تھے. آج بھی بنگالی دیکھیں کیسے نکلے ہیں، اور انہوں نے حسینہ واجد کو. اسی طریقے سے انڈیا کے مسلمان جو اس وقت ادھر رہتے تھے انہوں نے تحریک میں حصہ لیا تھا. یہ جو ہمیں بنا بنایا پاکستان مل گیا نا، اس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں بنا بنایا ملک مل گیا، روٹی پکی پکائی مل گئی، سب کچھ پکا پکایا مل گیا. ہم نے کچھ کو سوچا ہی نہیں ہے. اب خود اپنے دائیں بائیں نظر دوڑا کے دیکھو، اپنے آپ نے گریبان میں جان کے کہ آپ روزانہ اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. کبھی خواب میں بھی سوچا ہے کہ میں یہ جو پرابلم ہے میں اس کو کیسے سولو کروں؟ بس یہی ہوتا ہے کہ میں اس کے پیسے دینے ہیں، اگر وہ آئے گا تو میں ادھر چھپ جاؤں گا، اور جب وہ چلا جائے گا تو میں باہر آ جاؤں گا. اس کا پیسہ اتنا، میں کیسے غبن کروں؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں. کوئی سائنٹیفک ریسرچ کبھی کی ہے؟ کبھی بیٹھ کے غور و فکر کیا ہے؟ چلے سائنٹیفک نہیں کی، ملک کو سدھارنے کے لیے ہی کوئی غور و فکر کرے. کبھی کیا ہے کیسے سدھارا جا سکتا؟ یہ سارے کہیں گے کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اس کو سدھارنا چاہیے، اس کو سنبھالنا چاہیے، حکومت ایسے کرے ایسے. کبھی کوئی خود بھی پرپوزل سوچی ہے کہ ایسے کرے تو ایسا ہو سکتا ہے؟ بتائیں. کوئی نہیں. یعنی اپنے آپ میں سکل نہیں ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا غور و فکر بھی کریں. کبھی پہلے وقتوں میں پھر بھی تھے لوگ جو ٹھیک ہے حقہ پیتے ہوئے بھی سوچتے رہتے تھے بھئی ہم نے کیسے کرنا ہے، یہ کیسے اس مسئلے کا حل ہو، اس کھیت کو کیسے بچائیں، اس کو پانی کیسے لگائیں، اس طرح. لیکن اب تو وہ بھی ختم ہو گئی، وہ چیز بھی ختم ہو گئی. میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے جو غور و فکر کر رہے ہو. ابھی پھر اوپر سے ہمارے تنظری کا یہ حال ہے کہ ابھی میرے پاس ایک پروفیسر صاحب آئے، انہوں نے تعارف مجھے کرایا، جی میں پروفیسر ہوں، میں آئی ٹی کا پروفیسر رہا ہوں، اور میرے جو ہے نا وہ مورے ہل گئے تھے تو میں نے اس لیے ریزائن کر دیا اور میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں. اور میرے سے وہ زیتون کی معلومات اور باقی، تو میں نے میرے سے پوچھتے ہیں جی ارینج میں سے تیل کتنا نکلتا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی 40% کم از کم. کہتے نہیں مجھے یہ بتائیں کہ 1 کلو میں سے کتنا نکلے گا. میں نے کہا یہ کیلکولیٹر نکال لو. آپ یقین کریں کہ ان کو اکائی کا قاعدہ لگانا بھی نہیں آتا تھا. آئی ٹی کے پروفیسر بچوں کو پڑھاتے ہیں. میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے، آپ لوگوں کو تو نہیں پتا کہ کون آیا تھا، لیکن میں اوورآل ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اس طرح کے پروفیسر جب ہوں گے تو پھر بچے کیسے ترقی کریں گے، وہ کیسے سوچ بچار کریں گے، کوئی پتہ نہیں. بہرحال گرمی ورمی کچھ نہیں ہوتی. جو خوراک جتنی بیلنسڈ اور طاقتور ہوتی ہے اس کو ہمارے پاکستانی گرم کہتے ہیں. انڈا بیلنسڈ ڈائٹ تھی، اس کو پہلے گرم کہتے تھے لیکن اب ٹھنڈا ہو چکا ہے. مرغی گرم تھی لیکن اب ٹھنڈی ہو چکی ہے. زیتون ابھی نئی ہے، گرم ہے، لیکن اس کی تو پروون ہے نا کہ بھئی پورا گلف زیتون کا تیل کھا رہا ہے دن رات، صبح دوپہر شام، لیکن ان کو گرمی نہیں ہو رہی اور آپ کو گرمی ہو رہی ہے. غور و فکر کریں اور خواہ مخواہ کے فتوے مت دیا کریں جی یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو اس طریقے سے اجتناب کریں. رابطہ کرنے کے لیے کہ اگر آپ کو بھی زیتون کا تیل چاہیے ہو، یا آپ کو زیتون کی کھل یا ہماری دوسری پروڈکٹس کی ڈیلرشپ لینی ہو، NPK یا موبلائل یا اس طرح کی، تو پھر آپ ہمارے ان نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں جو اوپر ڈسپلے ہو رہے ہیں. ویسے میں بول بھی دیتا ہوں کہ 0300 4009799 0300 پورا 400 پورا 9799. آپ ڈاکٹر مسعود کو اجازت دیں. اللہ حافظ.